बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सेनेट का इलेक्शन आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में इस इलेक्शन की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। बहुत सा रिज़ल्ट सामने आ चुका है और इस रिज़ल्ट के मुताबिक जो मेन मुकाबला था इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हफीज़ शेख साहब को शिकस्त दे दिया। अब इस शिकस्त के बाद दो सवालात पैदा हुए हैं। पहला सवाल ये है कि इसी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ख़ातून नशस्त पे फौजिया अरशद साहिबा वो 174 वोट लेकर जीत गई हैं, लेकिन यहीं पर कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने हफीज़ शेख साहब को 174 वोट नहीं दिए और उनको कम वोट मिले हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो उनसे 5 वोट ज़्यादा ले गए हैं। तो क्या अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए या वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद एतमाद का वोट लेना चाहिए? और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या हफीज़ शेख साहब को अब ख़ुद रज़ा कराना तौर पर वज़ारत ख़ज़ाना से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए? इस सिलसिले में कानून क्या कहता है, सियासी अखलाकियात क्या कहती है, इस पर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करना था जनाब शफ़क़त महमूद साहब ने, वफाकी वज़ीर तालीम हैं, अभी तक वो हमारे पास नहीं पहुँचे, लेकिन हमारे पास मौजूद हैं जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, और जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ, लेकिन आज हमने एक और भी बड़ा अहम सवाल है उस पर भी बात करनी है कि जो अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो सामने आई, उस वीडियो में वो कौन से 3-4 MNAs थे तहरीक इंसाफ के जिनके साथ वो बातचीत कर रहे थे। तो आज ये जो पहेली है, ये जो एक सीक्रेट है, इसको भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुबारकबाद दी है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, और उन्होंने भी काफ़ी अहम बातें की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस सूरत हाल में क्या फ़ैसला करेंगे? जावेद लतीफ़ साहब, अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या हुकूमत जो है वो अगर जाती है इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़, उनकी कामयाबी को चैलेंज करती है, क्या हो सकता है? नहीं, पहले तो मैं माज़रत से मीर साहब ये गुजारिश करूँगा कि आज चारों सूबों के अरकान असम्बली ने इमरान ख़ान पर अदम एतमाद किया है। असूली तौर पर, अखलाकी तौर पर जो कभी वो बात किया करते थे, तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए, उनको एतमाद का या वोट लेना चाहिए। मगर अगर ये भी नहीं करते तो आप ये देखें कि आज चारों सूबों के अवाम जो हैं उनका जो फ़ैसला आया है, मैं तो समझता हूँ कि इनको लाने वालों को अब मुल्क पर रहम करना चाहिए, उनको ये फैसला अच्छा, अब मैं आप आगा रफ़ीउल्लाह साहब, एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान ख़ान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिन्होंने भी किया, अब नामुमकिन है इमरान ख़ान हुकूमत आज सेनेट नताइज से जन्म लेने वाली सियासी सुनामी को सह सके। लूली लंगड़ी हुकूमत किस काम की? इमरान खान हिम्मत करें, असम्बलियाँ तहलील करें, नए इंतखाबात का ऐलान करें, फिर देखें अवाम उनके साथ हैं या नवाज़ ज़रदारी इत्तेहाद के साथ। लगता है आपको इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके और आपके चैनल के ज़रिए पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि जमहूरियत की फ़तह हुई आज। बाकी रहा इमरान खान उस ये गैरत, जिस गैरतमंद लीडर की निशानी है। और अगर आप में ये नज़र आ रही है, समझते हैं कि इस प्राइम मिनिस्टर में इतनी कोई जो इतना यू टर्न ले, जो इतने झूठ बोले, जो कौम को इतने सुनहरे बाग दिखाते हुए और आज कौम जो है रुल रही है, ये इस्तीफा ना देंगे ना इनमें इतनी नहीं। वो उनको मशवरा दिया जा रहा है अब असम्बलियाँ तोड़ दें। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कौम खुशियाँ से मिठाइयाँ बांटेगी अगर इतनी गैरत इनमें आ जाए, लेकिन गैरत नहीं है। आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल हर पोजीशन पे तैयार है, लेकिन कौम की जान छूट जाएगी। अच्छा, ये एक और बात बताएं, क्या ये दुरुस्त है कि आज PTI के कुछ MNAs ने आपको ये यकीन दिलाया कि हमने वोट गिलानी साहब को दिया है? बिल्कुल। आपको कहा उन्होंने? बिल्कुल। उन्होंने कस्में भी खाई? बिल्कुल खाई। उनका ताल्लुक कराची से तो नहीं था? बस मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप नहीं बताते तो ना बताएं। मैं अपने नुमाइंदे जनाब अयाज अकबर यूसुफ जई साहब, जो कि तहरीक इंसाफ ही की बीट करते हैं और जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मीर साहब। अयाज अकबर यूसुफ जई साहब, ये बताइए कि ये जो अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो सामने आई, उसमें वो यकीनन PTI के MNAs के साथ बात कर रहे थे, कोई इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है या
یہ کوئی سٹنگ آپریشن تھا اور جان بوجھ کے کچھ ایم این ایز کو بھیجا گیا تھا؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ میرے صاحب یہ ایک انجینئر قسم کا ایک اسکرپٹ لکھا گیا تھا کہ کیسے ہم، کیونکہ جو کیسے رائیاں ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جی وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید جو پی ٹی آئی والوں کا نیریٹو ہے کہ خرید و فروخت میں بہت تیز ہیں اور وہ مینج کر لیتے ہیں. اس سے پہلے کے پی کے الیکشن میں بھی 2018 میں انہوں نے 4 سینیٹر جو ہے وہ منتخب کیے تھے. اس حوالے سے ایک ٹاسکنگ کی گئی جو تھنک ٹینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو کچن کیبنٹ آپ کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی، انہوں نے ایک پلان بنایا. اس پلان میں پھر دیکھا گیا کہ کہاں سے ان کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک سٹنگ آپریشن کیا گیا اور جو ایک ایم این اے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان کی علی حیدر گیلانی صاحب سے ذاتی دوستی بھی تھی، تو انہوں نے اس کو انیشیٹو جو ہے انہوں نے لیا. انہوں نے کہا جی کہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں. ان سے بات کی گئی، پھر ان کو اسلام آباد میں یہاں پر مدعو کیا گیا. اس کے بعد ایک اسلام آباد میں میں اب ایک نامور شخصیت کہہ لیں یا پی ٹی آئی کے جو ہے ایک سپورٹر ہیں، ان کے گھر پر یہ ساری میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ جن ایم این اے صاحب کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، ان کے موبائل میں ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا. وہ سافٹ ویئر میر صاحب جو اگر آپ موبائل فون جو ہے آپ کی جیب میں پڑا ہو یا آپ کے ہاتھ میں پڑا ہو، یوں لگے گا کہ موبائل آف ہے، لیکن وہ باقاعدہ طور پر ریکارڈنگ کرتا ہے، وہ وائس بھی ریکارڈ کرتا ہے اور ویڈیو بھی. وہ سافٹ ویئر جو ہے اس میں لوڈ کیا گیا اور اس کے بعد علی حیدر گیلانی صاحب کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ہم 4 لوگ ہیں، ہمارے ساتھ 3 سے 4 لوگ اور بھی ہیں. تو ان سے پیسوں کی بات کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان سے یہ سوالات کیے گئے کہ کیسے ہم اگر پارٹی اوپن ہم سے اگر مانگے گی تو ہم کیسے یقین دلائیں گے. مختلف آپشنز پہ بات ہوئی جو کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور علی حیدر گیلانی صاحب نے اس سے ڈینائی نہیں کیا کہ اس ویڈیو میں انہوں نے جو گفتگو کی. آپ ان ایم این ایز کے نام بتانا پسند کریں گے؟ جی جی بالکل. وہ جو اس میں مین کریکٹر ہیں جن کی آواز ہے وہ ہیں جی جمیل صاحب ہیں، جو ان کا تعلق NA 237 ملیٹ 2 سے ہے. جمیل احمد خان ان کا نام ہے، کراچی کی ایم این اے ہیں. ان کے ساتھ جو باقی ایم این اے ہیں وہ NA 241 کورنگی 3 سے ہے فہیم خان، جو ان کے ساتھ NA 250 کراچی 3 سے عطا اللہ خان صاحب ہیں، اور جو ان کے ساتھ چوتھے ہیں اسلم خان صاحب، ان کا NA 254 کراچی 2. یہ وہ 4 ایم این ایز ہیں جن کو منتخب کیا گیا اس کام کے لیے، سٹنگ آپریشن کے لیے. یہ پرائم منسٹر ایز پر مائی انویسٹیگیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں تھا، جو تھنک ٹینک ہے پی ٹی آئی کا ان کے نوٹس میں تھا. اور یہ سٹنگ آپریشن اس لیے کیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو مینج کر لے. تو یہ آپریشن کرنے کا مقصد ایک تو یہ ویڈیو بنانی تھی تاکہ بوقت ضرورت جو آج یہ ایک اپسیٹ ہوا ہے تو اس کو ایز جو ہے وہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا ایون میڈیا کے اوپر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے یہ ٹریپ کیا گیا. اور اگر یہ نہ بھی ہوتا تو اس کا جو سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھے کہ 7 سے 8 لوگ ان کے ساتھ ہیں، مزید لوگوں کو وہ مینج نہ کر سکے. بہت بہت شکریہ ایاز اکبر یوسف زئی صاحب. اور ایاز اکبر یوسف زئی صاحب نے بتایا کہ علی حیدر گیلانی صاحب کی جو ویڈیو سامنے آئی، اس ویڈیو میں جو تحریک انصاف کے 3-4 ایم این ایز تھے ان کے نام انہوں نے بتا دیے ہیں. عطا اللہ صاحب ہیں، اسلم خان صاحب ہیں، فہیم خان صاحب ہیں، جمیل احمد خان صاحب ہیں. چاروں کا تعلق کراچی سے ہے. اب بتائیے میاں جویل لطیف صاحب، کیا علی حیدر گیلانی صاحب کے خلاف جو ایک درخواست گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، صرف علی حیدر گیلانی صاحب کی انکوائری ہوگی یا ان چاروں کی بھی ہوگی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی حیدر گیلانی کی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی وسائل، حکومتی اختیارات، حکومت کے تابع ایجنسیاں تمام استعمال کرنے کے باوجود جو ابھی آپ کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ جس طرح ٹریپ کیا گیا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ مخصوص یہ ووٹ ہوتا ہے، اسی کے پاس کینڈیڈیٹ نے جانا ہوتا ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ 100% درست کہہ رہے ہیں. اس کی مثال اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ عبد القادر کو بھی جانتے ہیں بلوچستان سے، جس نے 70 کروڑ روپے کا کہا، اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ 70 کروڑ روپے تک آفر کی جا رہی ہے، اور پھر اسی کو ٹکٹ دیا اور اسی کو الیکٹ کروایا. اب بات یہ ہے کہ اگر علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں ان کی مذمت کر رہی ہے تحریک انصاف اور کہہ رہی ہے جی ان کی انویسٹیگیشن کریں، تو یہ تحریک انصاف کے چاروں ایم این اے ایاز اکبر یوسف زئی کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے علم میں تھا، ان کے جو موبائل فون ہیں وہ اگر ضبط کر کے ان کا فورینزک ٹیسٹ کروایا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. حامد میر صاحب، پھر اگر عبد القادر کو یا حیدر علی کو بلایا جاتا ہے تو پھر ان چاروں کو کیوں نہیں بلایا جائے گا بھائی؟ دوسرا فریق تو پھر یہ چار نہیں، کم سے کم 7 لوگوں. نمبر 1 عمران خان نیازی وزیر اعظم، اس نے بھی ووٹ اپنا شہزاد اکبر نہیں، عمران خان نیازی، افریدی جو ہے شہریار افریدی، اور وہ جو ہے زرتاج گل. یہ تو 3 یہ 4 وہ ہو گئے. یہ 7 کے 7 لوگوں کو انٹروگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح گیلانی صاحب کے بیٹے بتا رہے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے اپنے ووٹ کو ضائع کیا.
اچھا لیکن اب ایاز اکبر یوسف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 MNA پی ٹی آئی کے یہ اسٹنگ آپریشن کرنے گئے تھے, لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک صاحب ہیں انہوں نے آپ کو یقین دلایا ہے قرآن پر کہ ہم نے ووٹ گیلانی صاحب کو ڈالا ہے. میری انفارمیشن ہے, اب آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. آپ کی انفارمیشن کبھی غلط نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا جی, اس میں اب نام نہیں لینا چاہتا کہ کیونکہ اس میں قرآن آ جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کے ایک صاحب جو اسٹنگ آپریشن میں شامل تھے, ایک طرف انہوں نے اسٹنگ آپریشن کیا, دوسری طرف پیپلز پارٹی کو یقین دلایا کہ میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالوں گا, اور اس میں وہ قرآن کو بھی لیا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. میں اب اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف کو جو لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہم آپ کے بہاف پہ اسٹنگ آپریشن کر رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی قرآن کی قسمیں کھا رہے تھے. یہ جو صورتحال ہے میاں جاوید لطیف صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے؟ جو صاحب حامد میر صاحب, گزارش پھر میں وہی کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوپن بیلٹ کا جو راگ تھا وہ اسی وجہ سے تو تھا, اس کے نیچے سے زمین کھسک رہی تھی, اس کے اپنے ووٹر جو تھے اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, جس طرح کے یہ لوگ لا رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیں, بار بار یہ کہا جاتا ہے حفیظ شیخ کیسے ہارے. او بھائی آپ یہ بتائیں کہ سری لنکا میں آپ جاتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو پرائم منسٹر صاحب کہ میں نے وزیر اعظم سری لنکا سے یہ ٹپ لی ہے کہ کیسے مہنگائی کو کم کرنا ہے, کیسے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. تو بھائی اس نے یہ نہیں بتایا کہ آپ IMF کے نمائندے کو باہر کر دو یا مافیا سے ہٹ جاؤ تو آپ کے معاملہ ٹھیک ہو سکتے. اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کسی طور پر بھی آپ یہ روک ہی نہیں سکتے نہ عدم اعتماد کو, نہ لیکن فوزیہ ارشد پی ٹی آئی کی خاتون سینیٹر منتخب ہوئی ہیں, ان کو 174 ووٹ ملے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے. ہاں یقین جانے حامد میر صاحب, میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کسی بندے نے توجہ ہی نہیں دی کہ دوسری کینڈیڈیٹ کون ہے. سب کا فوکس تھا کہ یوسف رضا گیلانی. ہماری کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود مسلم لیگ کی ہمیں پتہ نہیں تھا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آغا صاحب؟ مجھے MMA کے اور کچھ اور دوست نور کے کہ ان کو بتانا مجھے پڑا کہ ہماری کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ یہ ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا فوکس زیادہ جو تھا نا تو وہ جو زیادہ گیلانی صاحب کی طرف تھی, اس وجہ سے. اچھا ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ آج ہمارے پروگرام میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں. ہمیں شفقت محمود صاحب نے, وفاقی وزیر تعلیم نے جوائن کرنا تھا, ان کو ہم نے خود بھی کال کی, لیکن آخری وقت پر ہمیں پتہ چلا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی اجلاس بلا لیا ہے اور بہت سے جو حکومت کے وزراء اور ترجمان ہیں وہ اس اجلاس میں موجود ہیں. اس لیے فی الحال ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے حکومت کا موقف آپ کے سامنے لانے کی, لیکن اب آج ہی کا تو دن تھا کہ تحریک انصاف کے وزراء اور حکومت کے ترجمان آج آتے اور بتاتے قوم کو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیسے جیت گئے اور حفیظ شیخ صاحب کیسے ہار گئے. اب یہ بتائیے آغا رفیع اللہ صاحب کہ کیا حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اب ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ سر بالکل, میں آپ کو ایک بڑی آئین کے آرٹیکل 91 کی شک 9 کے تحت ان کو وزیر بنایا گیا تھا کہ وہ 6 ماہ آئین کا آرٹیکل 91 کی شک 9 کے تحت اچھا ان کو وزیر بنایا گیا تھا. وہ 6 ماہ کے اندر اسمبلی کے رکن بنیں گے. آج وہ سینٹ کے ممبر کا الیکشن بھی ہار گئے. اسمبلی کی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے, وہ باقی مائندہ 2 ماہ اسمبلی کے رکن بن جائیں. لہٰذا عملی طور پر, اخلاقی طور پر غیرت, تھوڑی حیا شرم ہو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر اب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ زیادہ عرصہ تک وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے, ان کو دوبارہ پھر ایڈوائزر بننا پڑے گا؟ نہیں, ایڈوائزر بھی نہیں بن سکتے, اب کچھ بھی نہیں بن سکتے, اخلاقی طور پہ نہیں بن سکتے, روایت بھی یہ قانونی طور پہ بھی نہیں بن سکتے. تو حفیظ شیخ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. 100% دیں گے, 2 مہینے بعد قانونی طور پر یہ فارغ ہیں, دینا پڑے گا. اب دیکھیں نا, یہ ایک آغا رفیع اللہ صاحب پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلیاں کراچی سے, وہ آئین کے آرٹیکل 91 کی سب کلاز 9 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس کے تحت حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اب وہ وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے. تو حکومت کا نمائندہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اس ان کے موقف کا جواب دینے کے لیے. آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں. اگر کوئی حکومت کا نمائندہ جو ہے وہ اس کا جواب دینا چاہتا ہے تو ہمیں کال کر سکتا ہے, ہم ان کا موقف آن ایئر کر دیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک بہت بڑا سوال ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دلی مبارکباد, PDM کو بھی مبارکباد, سب کو مبارکباد. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, GA بھٹو کا انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا. اب جو
میاں جویل لطیف صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 26 مارچ کو لانگ مارچ کی طرف توجہ ہوگی آپ کی جو اپوزیشن الائنس کی یا تحریک عدم اعتماد کی طرف؟ دیکھیں حامد میر صاحب، میری ذاتی رائے تو اور ہو سکتی ہے، مگر یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی فیصلہ ہوگا یقیناً لانگ مارچ کا یا عدم اعتماد کا۔ ذاتی طور پر میں آج بھی عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت لیٹ کر دیا۔ لوگوں کی حالت دیکھیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے، لوگوں کی ایجوکیشن دیکھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے گیلانی صاحب جیت گئے ہیں لیکن ہمیں عدم اعتماد کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں 3 دن سے جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی عدم اعتماد کی بجائے کل زبیر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ ایم این ایز کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دے دیں، اور آپ کی پارٹی کے ایک ایم این اے جو ہیں انہوں نے بھی ساجد توری صاحب کو کانٹیکٹ کیا گیا، ایک آفیشل نے کانٹیکٹ کیا، اس کا نام بھی مجھے پتا ہے کہ جی آپ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دیں۔ اور جب یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علم میں آئی تو انہوں نے پھر کہیں پہ شکایت بھی کی ہے۔ یہ بات درست ہے نا؟ بالکل درست ہے۔ لیکن حامد میر صاحب یہ تو آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں، ڈسکا کے الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ جو تصویریں ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت وقت اپنی ایجنسیوں کو کس طرح استعمال کر رہی تھی۔ اور آج بھی یہ 3 دن سے جو ہو رہا تھا ارکان اسمبلی کے ساتھ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے جو میں نے پہلے بات کی ہے، آپ چاروں صوبوں کے عوام کی آواز کو سنیں۔ چلے میں سن رہا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد نہیں، لانگ مارچ ہی حل ہے۔ پھر اس کے بعد انتخابات نہیں، لانگ مارچ تو کے بعد دھرنا ہوگا نا۔ پھر میں وہی دھرنے میں آپ تیار نظر آتی ہیں، پیپلز پارٹی تیار نظر نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سی باتوں کو ہم نے پیپلز پارٹی کی جو باتیں تھیں ان کو مانا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ اب عوام کی آواز کو پیپلز پارٹی کو بھی سننا پڑے گا۔ وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد، تو نئے انتخابات تو ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر ساتھی کامران خان صاحب کی بات مان کے اسمبلیاں توڑ دیں تو الیکشن ہو جائے گا۔ آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ اتنی غیرت نہیں ہے؟ کیوں نہیں، غیرت کو بیچ میں نہ لے کے آئیں۔ نہیں، یہ تو غیرت کی بات نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف مت جائیں، ایجیٹیشن کی طرف جائیں، لانگ مارچ کی طرف جائیں، دھرنے کی طرف جائیں، پھر الیکشن ہو جائے گا۔ الیکشن تو دونوں صورتوں میں ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جاوید لطیف صاحب کی اپنی جو خواہش ہے یہ اچھی ہے، ہونی چاہیے، لیکن فیصلہ بہرحال پی ڈی ایم نے کرنا ہے کہ فائنل ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ لگتا ہے کہ ابھی تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ذرا سا چنگاری کوئی بڑک جائے، کوئی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ میاں جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد نہیں ہونی چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے۔ اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو بھی تھریٹ کرتے رہے کہ دیکھ لو یہ جو بنے پڑے ہو نا تم لوگ ایم این اے شیم این اے، یہ سب ختم ہو جائے گا، میں استعفے دینے لگا ہوں اگر تم لوگ کوئی آگے پیچھے ہوئے۔ تو ان کو پتا تھا کہ میں نے کینڈیڈیٹ کس قسم کا رکھا ہے۔ اگر سب جو بات کر رہے ہیں نا جی یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں پھر اس سے یہ کہوں گا کہ آپ کسی طور پر بھی اپنا مفاد نہ دیکھیں، آپ ملکی مفاد کو سامنے رکھیں، آپ اداروں کو سامنے رکھیں۔ آپ 22 کروڑ عوام کا اگر خدا نہ خواستہ اس سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا، ان اداروں سے اعتماد اٹھ گیا خدا نہ خواستہ، تو پھر آپ کدھر جاؤ گے؟ یہ حامد میر صاحب میری لڑائی نہیں ہے، یہ آپ کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے پاکستان کے فیوچر کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس جغرافیہ جو آج ہے پاکستان کا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے، مگر جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ عوام کا پھر سے اعتماد جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ جس جماعت کو بھی وہ ووٹ پول کرتے ہیں، جس جماعت کا بھی وہ انتخاب کرتے ہیں، نئے انتخابات سے ہی ان کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دے گا؟ جی، یہ اسمبلیاں نہیں توڑے گا جاوید صاحب؟ آپ کو امید بالکل نہیں ہے اسے؟ کبھی نہیں، یہ کبھی تصور نہ کریں۔ اس کے ساتھ آخری بندہ بھی ہوا، یہ اقتدار کے ساتھ چمٹا رہے گا، کسی صورت نہیں۔ آغا صاحب، آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں؟ غیرت مند آدمی ہوتا تو توڑتا۔
اب اگر نہیں ہے تو میں فیصلہ بھی آپ کر لیں. نہیں، آپ غیرت کو بیچ میں نہ لے کے آئیں. سر آپ دیکھیں خیال کسی میں بھی فرض فیصلے کریں کے عمران لیے خان صاحب اگر اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا، تو کیا الیکشن میں جو ہے وہ آپ ایبسولوٹ میجورٹی لے لیں گے؟ بالکل 100%. ایسا تو نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی؟ نہیں میر دیکھیں صاحب یہ جو آپ نے اب بات کی ہے نا، خدا کرے اس قوم پر جاتے جاتے یہ بھی احسان وہ کر جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ نئے انتخابات کی طرف ہم جاتے ہیں آج کے فیصلے کے بعد. میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اس نے اس قوم پر احسان کر دیا. اچھا، لیکن ایک بات بتا دوں میر صاحب، یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں یا کسی بھی حوالے سے، یہ ایک بات طے ہے کہ ان کے ٹکٹ لینے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے. اچھا ہاں، یہ اب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. ہاں، وہ جن بات تحریک انصاف کے ایم این ایز نے آج سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالے ہیں، وہ کمٹمنٹ مانگتے تھے پیپلز پارٹی سے نہیں، مسلم لیگ نون سے، کہ ہمیں اگلے الیکشن میں آپ اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیں گے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے ایٹ دی کاسٹ آف کمٹمنٹس گیون بائی مسلم لیگ نون. نہیں، یہ گیلانی صاحب نے اگر بات کی تو مجھ سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہمیں اگر پارٹی سے نکالا گیا تو آپ لوگ رکھو گے تو صحیح. میں نے بولا بھائی ہماری جان چھڈو. میر صاحب آپ نے 2-3 دفعہ اس سے پہلے بھی یہ شاید اپنے کالم میں بھی آپ نے یہ لکھا تھا یا کسی اور، آپ اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہم نے وعدہ بھی کیا ہے. تحریک انصاف کے کچھ ایم این اے سے مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا ہے کہ آپ گیلانی صاحب کو ووٹ دیں، مسلم لیگ نون آپ کو ٹکٹ دے گی، اور کلیئرنس لندن سے بھی ملی آپ. یس، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اتنی انڈرسٹینڈنگ. لیکن میں ایک بات بتاؤں، یہ ظلم ہوگا. ہر پارٹی، کوئی بھی پارٹی ان جیسے لوگوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے. تو پھر تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوگی؟ تحریک عدم اعتماد صرف اس وجہ سے کامیاب ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے حساب سے ان غلط لوگوں کو دیکھیں مجھے آغا رفیلہ صاحب ذرا تھوڑا سا سخت سوال ہے. مسلم پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، ٹھیک ہے. سندھ سے نہ آپ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ لا سکے، نہ آپ جی ڈی اے کو اپنے ساتھ لا سکے، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، لیکن ایم این ایز تو نہیں نہ آئے. تو آپ کو کامیابی کہاں سے مل رہی ہے؟ آپ کو کامیابی مل رہی ہے پنجاب سے، اور کراچی سے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں انہوں نے آپ کے خلاف سٹنگ آپریشن کیا ہے. تو آپ کو مسلم لیگ نون کی بات جو ہے وہ ماننی تو پڑے گی. نون لیگ ہمارے پی ڈی ایم کا ایک مضبوط حصہ ہے اور بڑی پارٹی ہے. آپ کو کیوں یقین ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آئے تو آپ 172 لے جائیں گے؟ ابھی تو یوسف رضا گیلانی صاحب 169 تک پہنچے ہیں، 172 تک تو پہنچے ہی نہیں وہ. اور فوزیہ ارشد پی ٹی آئی کی سینیٹر بنی ہے، ان کو 174 ملے ہیں. میں دوسری بات بتانے لگا ہوں آپ کو. دوسری بات سنیں، مجھ سے ان کے احتیاطی پارٹی نے کہا کہ ہمیں یہ ڈیٹ شور ہو کہ آپ لوگ سیریس ہو، ہم باخدا آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اتحادی پارٹی نے کہا. ان کی اتحادی میں آغا صاحب کی بات سے تھوڑا سا اتفاق کرتے اور تھوڑا اختلاف کرتے ہوئے عرض کروں گا حامد میر صاحب، اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا 3 دن پہلے آ جاتا، 4 دن پہلے آ جاتا، تو آپ کی میجورٹی یوسف رضا گیلانی کی زیادہ نظر آتی. آپ کو لوگ کنفیوز تھے کہ فیصلہ پتہ نہیں کیا آئے گا. وہ مختلف جگہوں پہ، میں یہ بھی عرض کر دوں، ویڈیو کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، کچھ ویڈیو اور بھی ہیں، کچھ ویڈیو اور بھی ہیں جہاں میٹنگ ہوتی رہی ہیں اور جہاں جن لوگوں سے میٹنگ کروائی جاتی رہی. وہ ویڈیو ریسنٹ ویڈیو جو ایک ریکارڈ کی ہے آپ کی پارٹی کے ایم این اے نے. جی ہاں، یہ ایک ویڈیو ہے جی، اس کے بارے میں نے بھی سنا ہے. مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے کے پاس ایک صاحب گئے تھے اور ان کی بھی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. تو اگر پی ٹی آئی والوں نے علی حیدر گیلانی کی ریکارڈنگ کی ہے تو ایک صاحب جو ہے ان کی نون لیگ والوں نے بھی ریکارڈنگ کر لی ہے. اور وہ جج ارشد ملک صاحب والا جو ہے کہانی جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم یہ جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ بھی ہم بات کریں. ہمارے ساتھ ویسے 2 ایم این ایز تو موجود ہیں، لیکن ہم حکومتی شخصیات سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جاوید لطیف صاحب، تو اب ہم بات کرتے ہیں جناب سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد صاحب, پہلے تو آپ کو مبارک ہو. چلیں میں تو مبارکباد لے ہی رہا ہوں, آپ کو مبارک ہو, لیکن یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا سرپرائز ہے. شام کو جب ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا, میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ بڑے محتاط تھے اور کچھ بتا نہیں رہے تھے, حالانکہ میں بتا رہا تھا کہ شاید جیت جائیں گیلانی صاحب. تو یہ گیلانی صاحب کی جو فتح ہے, اس کے بعد کیا آپ ان کو چیئرمین سینٹ بھی بنائیں گے؟ سر انشاءاللہ پارٹی سوچے گی, پارٹی دیکھے گی اور پی ڈی ایم ڈیسیشن دے گی ہمیں. اور الحمدللہ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 5 کی ووٹوں کی جیت جو ہے یہ کم ہے, ہماری 20 ووٹوں کی جیت ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے, تو آپ کے 20 ووٹوں کی جیت کیوں نہیں ہوئی, آپ کے 15 ووٹ کدھر چلے گئے؟ سر اب تو یہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا, آپ جرنلسٹ ہیں, میں تو بیچارہ ایک سندھی پولیٹیشین کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں, بیمار آدمی, جو آپ کو پتا ہے زیادہ. مجھے تو کچھ تھوڑا بہت پتا ہے. بہرحال یہ بتائیے کہ اب آپ کی جو صحت ہے, لوگ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں, تو صحت کے بارے میں کچھ بتائیں گے, اس کے بعد میں سیاست پہ بھی بات کرتا ہوں. اللہ کا کرم ہے, کچھ بہتر ہے, گھر میں رہا ہوں, ریسٹ کیا ہے, علاج چل رہا ہے میرا. یہاں بھی علاج کرانے آیا ہوں, اوریجنل ڈاکٹر تھا میرا وہ یہاں تھا پیمز میں, تو اس کے پیمز کے بورڈ سے بھی میں نے علاج کرایا ہے, دیکھا ہے. چلیں آپ کو ہم نے دیکھا آج آپ پارلیمنٹ ہاؤس گئے, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جا کے ووٹ ڈالا, واپس آ گئے. اب یہ بتائیے کہ یہ ہمیں پتہ چلا ہے, ابھی ہم اپنے پروگرام میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے 4 ایم این ایز تھے جنہوں نے ایک سٹنگ آپریشن کیا علی حیدر گیلانی کے ساتھ, اور ان کو باقاعدہ جو ہے تحریک انصاف کی قیادت نے ان کے پاس بھیجا تھا. یہ ہم نے اور بھی کچھ خبریں سنی ہیں کہ کچھ اور بھی ایم این ایز جو ہیں تحریک انصاف کے, وہ سٹنگ آپریشن کی غرض سے آپ کے پاس بھی آئے تھے. کچھ ان کے بندے آئے تھے اور ان کا وہ غلط آدمی کے پاس آ گئے تھے, وہ کامیاب ہو کے گئے. اچھا وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کوئی اپنی کہانی آپ کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کی, تو آپ نے ان کو فارغ کر دیا؟ میں اٹھ گیا, میں نے کہا جی میری میٹنگ ہے کسی اور سے. میں نے بلاول کو کہا اور ان کو کہا کہ میں نے کہا یہ فراڈ ہے, ان کو بھگاؤ. اچھا, اور وہ دونوں ایم این ایز تھے اور وہ فراڈ کرنے آئے تھے آپ کے ساتھ؟ ایم این اے نہیں تھے, وہ ایک لوگ تھے کچھ. اچھا کچھ لوگ تھے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج اب یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں, تو اگر وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو کیا آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, بسم اللہ کریں, توڑ دیں. اچھا بہت بہت شکریہ. آصف علی زرداری صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی, اور آغا رفیع اللہ صاحب وہ تو تیار نظر آ رہے ہیں. ہم نے آپ سے کہا, ہمیں شپ کا اندازہ تھا, ہم نے آپ سے کہا کہ یہ ہمت کریں اور پوری قوم خوشیاں منائے گی, مٹھائیاں بانٹے گی کہ جان چھوٹی لاکھوں پائیں, کیونکہ آج ہر آدمی آزو بیزار ہے اپنے کچن سے, اپنے بچوں کے اسکول کی فیسوں سے, ان جھوٹے وعدوں کی, ان ہوپ سے جو قوم کو انہوں نے دی تھی. آج لوگ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب نے کنفرم کیا کہ 2 بندے ان کے پاس بھی آئے تھے سٹنگ آپریشن کرنے. سر بات یہ ہے کہ یہ جس کندھوں پہ آئے تھے ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیشہ یہ ناکام رہیں گے, ہمیشہ یہ رسوا رہیں گے انشاءاللہ. اچھا اب آپ نے بھی سٹنگ آپریشن کیا ہے, آپ کے ایم این اے نے بھی ایک ویڈیو بنا لیا ہے, لیکن مجھے جاوید لطیف صاحب لگتا ہے کہ وہ ویڈیو, کیونکہ اب آپ گیلانی صاحب جیت گئے, وہ ویڈیو سامنے نہیں آئے گی. یہ بات بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ 72 سالوں سے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ ابھی رکا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ الیکشن بھی جو تھا, میں نہیں کہہ رہا یا آغا رفیع نہیں بات یہ کر رہے, آپ کے منہ سے میں نے نہیں سنا, آپ باہر لوگوں سے دیکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ, اور پھر میں وہ بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں اور درد دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں, حامد میر صاحب ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانی سمجھا جائے, ہماری آواز کو سنا جائے. اور یہ باتیں آپ بلوچستان سے اٹھتی تھی تو سنتے تھے, کسی اور صوبے سے, اب پنجاب سے آپ یہ دیکھیں کیسی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیا جائے اور لوگوں کو آزاد کیا جائے. آج بھی مجھے یہ بتائیں, اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بھی بات کہنے لگا ہوں کہ لوگوں نے آزادی سے ووٹ نہیں دیا.
اور اگر مکمل آزادی ہوتی تو یوسف رضا گیلانی کو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں 20 ووٹ ہمیں کم پڑے ہیں، یہ 30 ووٹ اور پڑتے. لوگ اتنے تنگ ہیں. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کسی نہ کسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی ایک سیٹ جیتنے سے نہ حکومت ختم ہو جانی تھی نہ بن جانی تھی، مگر پورے پاکستان کی نظریں کیوں لگی ہوئی تھی؟ اس لیے لگی ہوئی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک امید کی کرن ہو جس سے ہمیں اس بندے سے جان چھوٹ جائے، اس سسٹم سے، اس کے لانے والوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کے اندر ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. اب ڈسکا میں ایک ویڈیو آئی، اس کے علاوہ بھی کئی اور ویڈیوز آئیں. ارشد ملک کا آپ نے خود ذکر کیا. مجھے یہ بتائیں کب تک یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ رہے گا؟ آپ کیوں نہیں آزاد ہونے دیتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کو یہ چیئرمین نیب کو نہ بولیں اوپر سے نیچے تک کی ویڈیو؟ اس کی بھی ویڈیو آئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں چیئرمین نیب کی ویڈیو کے بعد آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہو اپنی مرضی سے، اور جس کا چاہتے ہو آپ اس کی ویڈیو بناتے ہو اور اس کو پھر یہ ٹھوک دیتے ہو اور کہتے ہو یہ کرو گے تو ٹھیک ہے. اب یہ جو آصف زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے 20 ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے تھے لیکن ان کو روکا گیا، تو آغا رفیع اللہ صاحب یہ جو 20 ووٹ ہیں کیا اس میں ایم کیو ایم شامل ہے، اس میں ایک جی ڈی اے والا بھی شامل ہے، اس میں 2-3 انڈیپینڈنٹ بھی شامل ہیں، یا سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے؟ نہیں، یہ جو آپ نے کہا یہ اور اس کے علاوہ مجھے خود 3 سے 4 ایم این ایز نے کہا، بولا یار چیئرمین صاحب نے تو کہا کہ اس ٹائم ادارے جو ہیں وہ مداخلت نہیں کر رہے، تو سانو تو فون، بولا ہمیں تو فون آ رہے ہیں، تو یار کچھ بات تو جو ہے نا ویسی نہیں ہوئی. میں نے بولا کیا مقصد ہے؟ بولا میں تو فون آ رہے ہیں کہ اس طرف کرو. میں نے بولا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ مطلب قسمیں قرآن، میں نے بولا یار بات ہی آپ زمین، بولا ہمارے گھروں کے آگے بھی پھر ہمیں مسئلے ہوتے ہیں. ہم نے بولا مہربانی کرو، ہم نے اتنا پریشر تھا. یہ جو بات آغا صاحب کر رہے ہیں نا، یقین جانیں کہ آج سے 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے وزراء یہ بات کرتے تھے، تو آپ نے کل کو یہ کہنا ہارنے کے بعد کہ ہمیں تو بڑا پریشر تھا ہمارے لوگوں کو. ہم تو جیتنے کے بعد بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑا پریشر تھا لوگوں کو، اور خدا کے لیے یہ پریشر ختم ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈسکا میں اگر لوگوں کو اٹھایا نہ جاتا تو پھر نتائج تو وہاں، اگر آپ کہتے ہیں بڑا کہ یہ سپورٹس مین ہے، او بھائی یہ اگر ہوتا تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ لے لیتا، کیوں اس پہ پیچھے چھپتا، سٹے کے پیچھے کیوں ڈسکا کی اپیل میں جاتا؟ اس لیے ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے. بات سیدھی سی ہے کہ اس سے جان چھوٹے گی. اب لوگ باہر آئیں گے، 26 کی کال دینی پڑے گی. جو جماعت اس سے پیچھے ہٹے گی لوگ اس کو اپنی نمائندہ جماعت نہیں سمجھیں. کیا یہ ہو سکتا ہے اگر رفیع اللہ صاحب کے 26 کو لانگ مارچ بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ تحریک عدم اعتماد دونوں ساتھ ساتھ چلیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کا بیانیہ ساتھ ساتھ چلے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ رہے گی، چاہے وہ دونوں پہ ہو چاہے وہ ایک پہ ہو. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے، اس لیے کیونکہ لوگوں سے اب وہ خوف کا تاثر تھوڑا سا کم ہوا کہ یار دیکھو ہمت ہوئی تو اتنا کچھ ہو گیا نا، تو اللہ نے چاہا. ویسے ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے بطور ایک صحافی کے کہ آج کا دن تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کو اور ترجمانوں کو، جن کی کافی تعداد ہے، ان کو چاہیے تھا کہ آج وہ آتے اور بتاتے کہ جناب آپ الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کیا کیس لے کے جائیں گے. لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کو سوال کیا جائے گا کہ پھر جو آپ کے 3-4 ایم این ایز علی حیدر گیلانی کے پاس گئے تھے پھر ان کے نام بھی بتائیں، اور جو انہوں نے کیا کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا. تو وہ شبلی فراز نے کہا کہ کے پی میں ہمیں زیادہ ووٹ پڑے ہیں اور وہ ضمیر کی آواز ہے. یہاں اگر کسی نے ضمیر کے مطابق صحیح ووٹ ڈالے تو وہ بات یہ ہے کہ آپ شبلی فراز کی آج کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں تو وہ بات یہ کہ بہت بہت شکریہ جناب آغا رفیع اللہ صاحب، جناب میاں جاوید لطیف صاحب. علی زرداری صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی ٹیلی فون پر اور انہوں نے بتایا کہ جو پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، زرداری صاحب کو توقع تھی کہ ان کو 20 ووٹ زائد ملیں گے، یعنی کہ حکومتی اتحاد سے 20 ووٹ ان کو ملیں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 20 ووٹ ان کو نہیں ملے. اس کی وجوہات انہوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ پتہ ہوں گی، یعنی کہ مجھے زیادہ پتہ ہوں گی. تو میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.